बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मरियम है। मैं 18 साल की थी जब मेरी पहली शादी हुई और कुछ दिनों बाद मेरी तलाक होगी। तलाक के बाद 3 साल मैं घर में बैठी रही। अब मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती थी, मगर पहली शादी के वक्त मेरे शौहर ने मुझे जो अजियत दी थी, मैं अब दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर माँ मेरे साथ ये सब ज़बरदस्ती करना चाहती थी। मैं दूसरे कमरे में बैठी थी जब लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए हुए थे और माँ मुझे आवाज़ें दे रही थी। मैंने भी सोच लिया कि मैं झूठ बोलकर इन्हें भगा दूंगी। जब मैं इन लोगों के सामने गई तो इन लोगों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया, मगर मैंने कहा मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। इतना कहने की देर थी कि ड्राइंग रूम में एकदम से खामोशी छा गई। इन खवातीन के साथ आया मर्द नरमी से बोला, क्यों बेटी, हम में कोई बुराई है तो बताओ। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, बुराई आप में नहीं मुझ में है। मैं भांज हूँ और इस वजह से मुझे पहले शौहर ने तलाक दी है। अम्मा आपसे ये बात छुपाना चाहती थी, मगर मैं आपको किसी धोखे में रखे बगैर साफ साफ बता रही हूँ। सो आप लोग जिस इज्जत के साथ आए हैं वैसे ही वापस चले जाएं। मुझे लगा था कि वो लोग इनकार करके वापस चले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आदमी सुकून से बैठा रहा और बोला कि हमें खुशी है कि आपने हमें सब सच बता दिया। बात असल में यूँ है कि हमारा लड़का दूसरे शहर में रहता है और उसकी उम्र भी कोई 30 साल ही होगी। वो भी पहली बीवी को तलाक दे चुका है और अब उसे औलाद की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें आपके रिश्ते में कोई भी खामी या खोट दिखाई नहीं दे रहा। जो लड़की इतनी साफ गो हो सकती है वो हमारे बेटे के साथ भी वफादार होगी। मैं हक्का बक्का रहकर इस मर्द की बातें सुनती रह गई। मैंने बहुत ज़ोर लगाया कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, मगर अम्मा सुनने को तैयार ही नहीं थी। अम्मा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था और इन लोगों के जाने के बाद अम्मा ने बाकायदा शॉपिंग भी शुरू कर दी थी। मैंने गुस्से में अपने छोटे से बैग में 2-4 जोड़े डाले और कॉलेज के लिए निकल गई, मगर वापसी पर घर आने की बजाय एक होटल में चली गई। वहाँ कमरा किराए पर लिया और सोचा तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक अम्मा मेरा रिश्ता ख़त्म नहीं कर देती। मेरी एक छोटी बहन भी थी जिसकी शादी मेरी वजह से रुकी हुई थी। अम्मा कहती थी कि पहले तेरी शादी करूंगी फिर छोटी की करूंगी, मगर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी ज़िंदगी में आने वाला हर मर्द ही बेवफा होगा। कभी भी वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता। मेरे अब्बा ने मेरे बचपन में ही दूसरी शादी कर ली थी और वो दुरानिया मेरी माँ की और मेरी ज़िंदगी का तलख तरीन दुरानिया था। अम्मा के पास सिर्फ मैं थी। अब्बा ने दूसरी बीवी को लाकर अम्मा के सर पर मुसल्लत कर दिया और कहा, खबरदार जो इसे कुछ कहा। मैं पहले ही तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा हूँ। सौतन ने अम्मा को इस घर से निकालने के लिए हर जतन कर दिए, मगर अम्मा के आगे ना आगे कोई था और ना ही पीछे। ना कोई आगे था और ना ही कोई पीछे। वो औरत किचन को ताला लगा देती और हम दोनों माँ बेटी भूखी बैठी रहती थी। फिर अम्मा ने कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए और इनसे जो पैसे आते मुझे भेजकर होटल से 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन मंगवा लेती थी। इस बात पर भी सौतन को इतराज़ हो गया और जैसे ही अब्बा घर आते वो इनके सामने मजलूम बनकर कहती, ये देखें मुझे जले आलू पका दिए हैं और खुद दोनों माँ बेटी होटल से खाना मंगवा कर खाती रहती हैं। अब्बा माँ को घूर कर देखते और जो खर्च देते थे इससे भी हाथ खींच लिया। कहा कि मैं तुम्हारी अय्याशियों के लिए नहीं कमाता। मेरी मनपसंद बीवी ये जली कटी चीज़ें खाए और तुम अपनी नहुसत की मारी बेटी के साथ मिलकर होटलों की अय्याशियाँ करो। अब घर में अब्बा की दूसरी बीवी ने भी मुर्गन गज़ाएं पकाना शुरू कर दी और वो मुझे सामने बिठाकर चटखारे लेकर खाती। अम्मा जब अब्बा से शिकायत करती तो वो कहते अब क्या हुआ है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना, तुम जाओ खाओ होटलों से खाना, अब क्यों तड़प रही हो। उस वक्त हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अलग से किचन का कुछ सामान डलवा सकते। सो अम्मा जो 2 दिन में 1 जोड़ा सीती थी, उन्होंने 1 दिन में 2 जोड़े सीने शुरू कर दिए। फिर एक दिन अम्मा थोड़ा सा सामान और एक चूल्हा खरीद लाई। अब अब्बा की चहेती बीवी को भी इस बात की बड़ी तकलीफ थी और फिर उसने अब्बा को कहना शुरू कर दिया, मगर शुक्र है कि अब्बा ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो तो जब से दूसरा निकाह करके आए थे हमें मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके थे। अब तो मैं भी इन्हें अब्बा कहकर पुकारती तो वो थप्पड़ लगा देते और कहते, खबरदार मेरे सामने आई तो भाग जाओ यहाँ से।
اتنے بڑے گھر میں میری اور اماں کی واحد جائے پناہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ہم رہتے تھے اور کچن کے طور پر بھی وہی استعمال کرتے تھے۔ پھر ایک دن ابا نے ہمارے کمرے کے آگے ایک چھوٹی سی دیوار بنا کر ہمیں الگ کر دیا اور دروازہ لگا دیا۔ اتنی ہی ان کی مہربانی تھی جو انہوں نے ہم پر کی تھی۔ پھر اماں نے پیسے جمع کر کے واش روم بنوایا اور ایک اور کمرہ بنا لیا۔ اس کام میں 1.5 سال لگ گیا، مگر تب بھی ابا کی دوسری بیوی سے اولاد نہ ہوئی۔ ہمیں تو وہ مکمل طور پر بھول چکے تھے۔ اگر کبھی میں گلی میں کھڑی ہوتی اور سامنے سے ابا آ جاتے تو انہوں نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا تھا کہ باہر کیا کر رہی ہو، گھر کے اندر جاؤ، جبکہ میری حسرت ہی رہی کہ میرا باپ بھی باقی لڑکیوں کے باپوں کی طرح میرا خیال رکھے۔ اب اکثر اوقات ہم دیوار پر سے ابا اور ان کی من پسند بیوی کی تلخ کلامی اور جو لڑائی اور پھر مار پیٹ تک پہنچ چکی تھی روز سنائی دیتی۔ اب ہمارے گھر میں تو ایک طرح سے سکون ہو چکا تھا۔ پھر ایک روز پڑوسن نے اماں کو بتایا کہ تمہاری سوتن حاملہ ہے۔ یہ بات اماں چپ کر کے پی گئی، مگر مجھے بڑی نفرت محسوس ہوئی کہ اب ابا ان بچوں کو وہ ساری محبت دیں گے جو میرے حصے کی تھی اور مجھے کہیں کبھی بھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہی بات مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی تھی، مگر اماں نے سمجھایا کہ جس کے نصیب کا جو ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ تب جا کر تھوڑا سا سکون ہوا، مگر پھر بھی ایک روز پتا چلا کہ ابا کی دوسری بیوی کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور بیٹی پیدا کرنے پر ابا نے اسے بھی طلاق دے دی ہے۔ یہ خبر بڑی حیران کن تھی، یعنی ابا نے صرف بیٹے کی خاطر اس عورت سے شادی کی تھی۔ طلاق پر اس عورت نے وہ بچی وہیں چھوڑی اور بڑے مزے سے اپنا حق مہر لے کر چلتی بنی۔ ابا نے اس کی محبت میں آ کر جو اسے گھر دیا تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا۔ اب ابا کا حال یہ تھا کہ وہ بالکل خالی ہاتھ ہو گئے۔ پھر وہ لوٹ کر ہمارے دروازے پر آئے، اپنی دوسری بیٹی اماں کو دی اور ان سے معافی بھی مانگی۔ اماں کا دل بہت بڑا تھا، انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ اب اماں کو ایک اور بیٹی اور مجھے بہن مل گئی، مگر نہ انہیں شوہر ملا اور نہ ہی مجھے باپ۔ ابا وہ لڑکی ہماری گود میں ڈال کر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ بس ایک روز علم ہوا کہ ان کی لاش کئی دنوں سے ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے۔ اماں ہسپتال گئی تو پتا چلا کہ ابا کو کینسر تھا اور وہ کئی دن سے ایک سرکاری ہسپتال میں ایڈمٹ تھے اور وہیں ان کی موت ہوئی۔ اماں نے محلے والوں کی مدد سے ابا کا جنازہ پڑھوا دیا، مگر مجھے اس دن سے مرد برے لگنا شروع ہو چکے تھے۔ مگر مردوں سے نفرت تب ہوئی جب سچ میں میرا پالا ایک مرد سے پڑا تھا۔ اماں نے سوتن کی بیٹی کو مجھ سے بھی بڑھ کر محبت دی۔ اماں نے ہمیشہ ہر لمحہ ہم دونوں کو ساتھ رکھا اور یہاں تک کہ میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت ایک دم سے جنم لے اٹھی۔ اب میرا سارا وقت چھوٹی کے ساتھ ہی گزرتا تھا، بلکہ اس سے دور جانا میرے لیے مشکل تھا۔ میں 18 برس کی ہوئی تو اماں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیے۔ رشتوں کو ٹھکرانے کے بعد بالآخر اماں کو ایک رشتہ میرے لیے پسند آ ہی گیا اور بغیر تحقیق کے انہوں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ لڑکا 25 برس کا ہوگا۔ پہلا ہفتہ تو مہمانوں کے ساتھ گزرا، مگر جیسے ہی گھر خالی ہوا تو میری سسرالیوں کی اصلیت بھی مجھ پر کھلنا شروع ہو گئی۔ میری نند بے حد خوبصورت تھی۔ شام کے وقت چھت پر بنے ایک چھوٹے سے ہال کی صفائی ستھرائی کی جاتی اور پھولوں کو توڑ توڑ کر ٹوکری میں خوشبو کے لیے رکھا جاتا۔ مجھے جب میری ساس نے کہا کہ بہو تم بھی تیار ہو جاؤ تو میں جلدی سے تیار ہوگی۔ میں جیسے ہی تیار ہوئی ساس نے بھی نئے کپڑے پہنے اور ہاتھوں پیروں میں تھوڑا زیور پہن کر مجھے ساتھ لیا اور چھت پر چلی گئی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس بڈھی عورت کو تیار ہونے کی کیا سوجی ہے۔ میں نے تو آج تک ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جسے بڑھاپے میں بھی تیار ہونے کا بے حد شوق ہو۔ خیر، میں اوپر آئی تو پوری چھت گلاب اور موتیوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی اور وہاں ایک بڑے سے قلین کے اوپر گھاؤ تکیر پر طریقے سے لگے ہوئے رکھے تھے۔ سانس نے مجھے ایک مخصوص چاندنی پر بٹھا دیا، پھر تھوڑی اوپر تھی کہ میں حیرت سے سب کچھ دیکھتے ہوئے وہاں بیٹھ گئی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ کون سی محفل لگنے والی ہے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہاں مرد آنا شروع ہو گئے جو گھر کی پچھلی جانب بنی سیڑھیوں سے چھت پر آ رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو ساس نے بازو پکڑ کر بٹھا دیا اور ساتھ ہی خود بھی بیٹھ گئی۔ میں نے بہت احتجاج کیا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر ساس کی گرفت بڑی سخت تھی۔ وہ پوری محفل میں مجھے اپنے ساتھ لے بیٹھی رہی۔ جب وہاں کافی سارے مرد آ گئے تو تب میری نند آئی جو بالکل دلہنوں کی مانند بنی سوری تھی۔ خوب زیور اور میک اپ میں وہ پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور میری چھٹی حس مجھے بار بار کسی خطرے کی جانب اشارہ کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں بیٹھ تو میں چکی تھی، مگر اب دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ تماشا کہاں تک جاتا ہے۔ مگر مجھے اس کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ساؤنڈ سسٹم چلا اور پھر نند کا رقص شروع ہوا جو کہ کلاسک رقص تھا۔
مگر میں ہکا بکا تھی کہ یہ کیسے گھر میں بیاہ کر آئی ہوں جہاں عورتوں کی عزت ہی نہیں بلکہ ان سے ہی رقص کروا کر پیسے کمائے جاتے ہیں۔ وہاں 2 گھنٹے کی محفل تھی اور اس محفل میں کیسے بیٹھی تھی میں یہ بتا بھی نہیں سکتی۔ محفل کے اختتام پر سب لوگ نند پر پیسے نچھاور کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ تب ساس مجھے نیچے لے آئی اور شوہر کے سامنے مجھے دھکا دے کر بولی، اسے اچھے سے سمجھا دو، وہاں بیٹھنے کی تمیز ہی نہیں ہے اسے، تمہاری بیوی کو، اور یہ بھی بتاؤ یہاں کس لیے آئی ہو، دوبارہ مجھے یہ سب نہ کہنا پڑے۔ اتنا بول کر ساس اور نند کمرے میں بند ہو گئیں اور شوہر مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے میں لے جا کر بولا، تمہاری وجہ سے آج میری جو بے عزتی ہوئی ہے میں اسے فراموش نہیں کر سکتا، مگر آئندہ اگر ایسی حرکت کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میرا ذہن مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا کہ میں غلط جگہ آ گئی ہوں اور غلط لوگوں میں پھنس گئی ہوں، مگر پھر بھی میں نے تصدیق ضروری سمجھی۔ میں نے پوچھا، پہلے مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ کون سی جگہ ہے اور آپ لوگ کیا کام کرتے ہو؟ اس بات پر شوہر ہنس دیا اور بولا، اتنی معصوم لگتی تو نہیں ہو لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی شک نہ رہے، یہ کوٹھا تو نہیں ہے مگر اسی طرز کی جگہ ہے، یہاں طوائف نہیں بلکہ رقاصہ ہوتی ہے، جیسے میری بہن رقاصہ ہے، اور اب تم بھی رقص سیکھ کر اس کے ساتھ گھر کا خرچ چلاؤ گی۔ میں حیرت سے اپنے نامدار شخص کی بکواس سنتی جا رہی تھی، یعنی کہ میرے باپ کے بعد دوسرا مرد جو میری زندگی میں آیا وہ اس قدر گھٹیا ذہنیت کا مالک ہے، میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یعنی وہ بڑے آرام سے اپنی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے ناچنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی ہی اس وجہ سے کی تھی۔ شوہر مجھے اچھی طرح سمجھا کر جا چکے تھے، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ میری دنیا ہی اجڑ گئی ہو۔ اگلے روز کا انتظار کیے بغیر میں رات کو چھت سے گلی کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے ذریعے وہاں سے بھاگ گئی اور سیدھا اپنے اسکول ٹیچر کے پاس گئی۔ میں 10ویں تک تو پڑھی تھی، وہاں میری ایک استانی تھی جس کے شوہر وکیل تھے۔ آدھی رات کو میں نے ان کے دروازے پر کھڑی دستخط دے کر ان سے مدد مانگی کہ مجھے بس کسی طرح سے خلا دلوا دیں، ورنہ کل تک اگر میرے شوہر نے مجھے ڈھونڈ لیا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اس اللہ کی بندی نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا اور کہا، جب تک خلا نہیں ہو جاتی تم اپنے مائکے بھی مت جانا، اور ورنہ وہاں وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ لیں گے۔ میں مان گئی اور استانی کے شوہر نے میری خلا دائر کرا دی۔ میرے شوہر کو جب یہ سب پتہ چلا تو اس نے مجھے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ بہت بڑے بڑے وکیلوں کے پاس گیا، مگر آخر میں وہی ہوا جو میں چاہتی تھی، یعنی میری اس کے ساتھ خلا ہو گئی، اور یہ سارا دورانیہ میں اپنی استانی کے گھر پہ ہی رہی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ خلا کے بعد میں گھر جانے لگی تو استانی نے کہا کہ شادی تو ختم ہو چکی ہے، تم اپنی اب زندگی کو بہتر بنا لو، 10 تک تو پڑھ چکی ہو، اب آگے کالج میں ایڈمیشن لو اور کچھ بن جاؤ تاکہ کل کو کوئی تمہیں اور تمہاری ماں کو اتنی آسانی سے دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ بات میرے دل پر لگی تھی اور میں نے استانی کی مدد سے ہی کالج میں داخلہ لے لیا تھا جو کہ ان کی سہیلی کا تھا۔ انہوں نے بھی میری بہت مدد کی اور میری زندگی ایک مرتبہ پھر سے وہیں آ گئی جہاں سے شروع ہو گئی تھی۔ اماں نے قسم کھا لی کہ چھوٹی کی شادی جلدی نہیں کریں گے کیونکہ میری طرف سے جو سبق انہیں مل چکا تھا وہ اسے دوبارہ نہیں دہرا سکتی تھی۔ میں نے کالج کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا، پھر بھی ایسے کا امتحان دے کر میں کالج میں لیکچرار کی نوکری کرنے لگی۔ اس روز اماں بہت خوش تھیں کیونکہ ان کی زندگی کا پہلا دن تھا جب انہیں کمانے کے لیے کپڑے نہیں سینے پڑے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اب ان کی بیٹی سب سنبھال لے گی۔ میں نے بھی اماں کو کوئی کام نہیں کرنے دیا۔ ہمارے گھر کے حالات ایک دم سے ہی بدل گئے۔ نوکرانی آ گئی تھی، گھر میں اچھا کھانا بننے لگا تھا، چھوٹی بہن اچھے کالج میں داخل ہو گئی تھی، یعنی زندگی بہت پرسکون اور آسان ہو گئی۔ پھر ایک دن اماں کو چھوٹی کی فکر ہوئی اور پھر چھوٹی کے لیے جو رشتے آئے انہوں نے مجھ پر سوال اٹھایا کہ بڑی بہن تو گھر بسا نہیں سکی، چھوٹی بہن کیا خاک گھر بسائے گی؟ یہ بات اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ کون سی بیوی ہوتی ہے جو رقاصہ بن کر اپنے شوہر کی جیبیں بھرتی ہے، مگر اس میں بدنامی میری ہی تھی۔ اماں نے بہت زور ڈالا کہ میں شادی کروں، مگر میں نے ہمیشہ انکار کیا۔ میں ہوٹل میں بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے چھوٹی کا فون آ گیا کہ تمہاری وجہ سے اماں نے بات کو دل پر لیا ہے، خدا کے لیے ضد چھوڑ دو۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اپنی خواہ خواہ کی ضد کے پیچھے میں چھوٹی کی زندگی کیوں برباد کر رہی ہوں؟ کیا یہی بہتر نہیں کہ میں شادی کر لوں؟ پھر اماں کا شکوہ بھی ختم ہو جائے گا اور چھوٹی کا گھر بھی بس جائے گا۔ میں شام کو گھر پر آئی اور اماں کو اپنی شادی کے متعلق ہاں میں کہہ دیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی، جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ مگر اب لڑکے والوں کو ہاں بول چکے تھے تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چھوٹی تو بہت ہی خوش تھی۔ جیسے ہی میرا رشتہ طے ہوا
چھوٹی کے لیے بھی 1-2 رشتے آ گئے۔ میرے سسرالیوں کو جلدی تھی اور 2 ہفتوں کے اندر ہی میرا نکاح ہو کر میری رخصتی بھی ہوگی۔ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے ہی اچانک سے ایک مرتبہ پھر دلہن بن جاؤں گی، اور پتہ نہیں کہ یہ شادی بھی کامیاب ہوگی یا نہیں۔ مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ شادی کے بعد مجھے دوسرے شہر ہی لے جایا گیا جہاں میرے شوہر مقیم تھے۔ میری ساس اور نندے مجھے وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ بھلا دلہن کو اکیلے ایسے چھوڑ کر کون جاتا ہے؟ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اور دلہن کے ساتھ ایسا عجیب رویہ، جبکہ رشتہ لیتے وقت تو بڑے اچھے بن رہے تھے۔ میرے شوہر کمرے میں آئے تو انہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھے، مگر اچانک ان کے موبائل پر کسی کی کال آئی، وہ گھبرا گئے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، ایک ضروری کام ہے، میں 2 گھنٹوں تک واپس آ جاؤں گا۔ ان کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ شوہر کے جاتے ہی میں خالی گھر کا جائزہ لینے کے لیے اٹھی اور سارے کمرے کھول کر دیکھنے لگی۔ آخر میں کونے پر ایک کمرہ بند تھا۔ میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی تو اسی لمحے کسی کے رونے کی آواز آئی تو میں ڈر گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ سامنے ایک 10 سالہ بچہ بڑی بری حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ شدید زخمی تھا، گویا کسی نے اس کو مار کر پھینکا ہو۔ میں آگے بڑھی اور اس بچے کو گود میں لے لیا اور پوچھا، کون ہو تم؟ اس پر وہ بچہ روتے ہوئے بولا، میں نوکر ہوں۔ اسی ہی لمحے ہمارے گھر کے باہر پولیس آ رکی اور اچانک سے چھاپا پڑ گیا۔ پولیس نے مجھ سے ہر بات پوچھی۔ میں نے یہی بات بتائی کہ میں بیاہ کر ابھی اس گھر میں آئی ہوں، شوہر 2 گھنٹے کے لیے گھر سے باہر گیا ہے۔ تب پولیس نے اس نوکر کو پہلے ہسپتال بھیجا اور پھر مجھ سے پوری تصدیق کرنے کے بعد کہا، آپ جانتی ہیں یہ مرد کون ہے جس سے آپ نے شادی کی ہے؟ میں نے نفی میں گردن ہلا دی، جس پر پولیس اہلکار نے کہا کہ یہ بہت بڑا اسمگلر ہے، یہ نشوں کی خرید و فروخت اس نوکر کے ذریعے کرتا تھا۔ اسے اپنی خرید و فروخت بڑھانے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت تھی، تبھی جھوٹے ماں باپ کے ذریعے اس نے آپ سے شادی کی ہے۔ مگر ہم لوگ اس مجرم کی تلاش کب سے کر رہے ہیں، اب ہمیں اس گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ پولیس نے تلاشی لی تو انہیں بہت ساری نشہ آور چیزیں ملی۔ میں حیرت سے گم کھڑی رہ گئی اور یہ سوچتی رہی کہ میری قسمت میں ایسے ہی گھٹیا مرد ہے جنہیں صرف لڑکیوں کو استعمال کرنا آتا ہے اور ان کے ذریعے کمانا آتا ہے۔ میں نے پولیس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اور اسی گھر میں رہی۔ 3 دن بعد میرا شوہر واپس آیا اور میں نے یوں ظاہر کیا جیسے مجھے کسی بات کا علم ہی نہیں، اور اسی رات پولیس کو اطلاع کر کے اسے پکڑوا دیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس مرد سے طلاق نہیں لوں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک عورت کی طلاق پورے گھر پر بہت برا اثر ڈالتی ہے، اور سب سے زیادہ دکھ مجھے اس بچے کا ہوا تھا جو ہسپتال میں اسی رات دم توڑ گیا تھا۔ آج میرا شوہر جیل میں سزا کاٹ رہا ہے اور میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ چھوٹی کی شادی ہو گئی ہے۔